नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से भी आप सबका वालेहाना इस्तक़बाल है और यकीनी तौर पर आपको आज की गुफ्तगू का इंतज़ार होगा। एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ भी नहीं, ये हमारा आज का मौजू है और इस पर इंशाअल्लाह मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कुरान पाक में सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि क्या नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी अमली ज़िंदगी में किसी न किसी सूरत में हम कुछ लोगों का एहसान लेते हैं, कुछ लोगों के साथ किसी कार्य खैर में शरीक हो जाते हैं जिसे लोग एहसान से ताबीर करते हैं। तारीख़ के औराक पलटते हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी तारीख़ के औराक, तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ अम्बिया और रसूलों ने भी उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्हें हम आज एहसान के रूप में याद करते हैं। आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या तो याद होगा, जब उनके भाई उनके सामने हाजिर होते हैं और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके सामने अपनी शनाख्त ज़ाहिर करते हैं तो उनके भाई खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि न जाने क्या मामला पेश आने वाला है। लेकिन जिस तरह से वो कहते हैं कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कि आज तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है, यग़फ़िरुल्लाहु ली व लकुम, अल्लाह ताला मेरे लिए भी मग़फ़िरत करे और तुम सबकी भी मग़फ़िरत हो। इसी तरह कुछ और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करती हैं कि या रसूल अल्लाह, आप पर उहद से ज़्यादा भी कोई सख्त दिन आया है ज़िंदगी में? तो वो कहते हैं कि हाँ आयशा, सफ़र ताइफ का दिन मेरे लिए सख्त तरीन दिन था, जब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के अबाशों ने जिस तरह से सलूक किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या हज़रत ज़ैद बिन हारिस के साथ, वो वाक़या आप सबको याद होगा। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस पर, ज़ुबान मुबारक पर ये कलिमात, ये निदा, ये पुकार, ये फ़रियाद जारी हो गई कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लतहीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन इला मन तकिलुनी। इस आखिरी जुमले पर, इस फ़िक्रे पर गौर कीजिए, जब खुद वो कह रहे हैं कि अल्लाह तो मुझे किसके हवाले कर रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेबसी के आलम में ताइफ गए थे। आपके सर पर एक साहिबान थे, आपके चचा हज़रत अबू तालिब, आपकी रफ़ीक़ा हज़रत खदीजा, इन दोनों के इंतकाल के बाद आप बहुत बेयार मददगार हो जाते हैं और ताइफ जाते हैं कि शायद आपको वहाँ कुछ सहारा मिले। लेकिन जो सलूक होता है और उसके बाद ये कलिमात जारी होते हैं तो पहाड़ों का फरिश्ता, कहते हैं कि इस दुआ ने आसमान पर कोहराम मचा दिया था। पहाड़ों का फरिश्ता आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहता है कि या रसूल अल्लाह, हुक्म दीजिए मैं इन लोगों को इन दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूँ। तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन है। आज ये नहीं समझ रहे हैं, आज ये ईमान नहीं ला रहे हैं, हो सकता है कि कल इनकी औलाद इस्लाम में दाखिल हो जाए। और यही होता है कि 9 हिजरी में जब आमुल वफूद होता है फ़तह मक्का के बाद, तो जोक दर जोक जो कबाइल इस्लाम में दाखिल होते हैं उसमें ताइफ के कबीले भी शामिल थे। फ़तह मक्का का वाक़या भी आपको याद होगा और उसके लिए हम इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के दौरान इस वाक़े को लेंगे। बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि आज ये जाने मौलाना साहब से कि एहसान का मतलब क्या है। बहुत छोटा सा लफ्ज़, बेपनाह वसअत का हामिल। तो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं एहसान के, मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, तो इसे किस तरह ताबीर करेंगे मौलाना साहब? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत ही बेहतरीन मौजू है ये एहसान। लफ्ज़ एहसान अपने आप में बहुत वसी मानी रखता है। सबसे पहले तो वो मानी हम लेते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे बयान फरमाया है हदीस जिब्राइल में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद पूछते हैं कि एहसान क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एहसान ये है कि आप अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हो। अगर इतना ना हो सके आपसे तो आप ये ध्यान रखो, ये आपको महसूस हो कि अल्लाह कम से कम हमें देख रहा है। तो ये एहसान का बड़ा ही वाज़ेह मफ़हूम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। उसके बाद इस लफ्ज़ को कुरान मुक़द्दस में बारहा इस्तेमाल किया गया। कभी वालिदैन के एहसान के साथ वबिल वालिदैन एहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह पे और उसके क़यामत के दिन पे ईमान लाते हैं उन्हें चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ एहसान करें। और ये मामला सिर्फ बंदों के साथ, इंसानों के साथ महदूद नहीं रहा,
بلکہ یہ تجاوز کر کے جانوروں تک بھی پہنچا کہ جانور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، شکایتیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کی شکایتوں کو سن کر ان کے مالکوں سے کہا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں پہ احسان کرو۔ تو احسان کا ایک اگر مفہوم ہم سمجھنا چاہیں تو لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ احسان کو کسی بھی عمل کو اچھے طریقے سے کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کرنا، دوسرا یہ کہ اس عمل کو اور بہتر طریقے سے کرو، گویا کہ اللہ رب العزت اس ایک قلیل سے عمل سے بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ احسان کا ایک مختصر مفہوم ہو سکتا ہے۔ احسان کے حقدار کون ہے مولانا صاحب؟ احسان کا حقدار ہر وہ انسان ہے جو اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ، یا جو آپ کے ساتھ احسان نہیں کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کہیں کسی طریقے کی برائی بھی کر دیتا ہے، وہ بھی احسان کا حقدار ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمیں قرآن مقدس میں بھی ملتی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہیں، اور صحابہ کرام کے ادوار میں بھی ملتی ہیں۔ کیونکہ احسان، اگر جیسے آپ نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، یعنی اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ احسان کے بدلے احسان ہی کریں۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ جب واقعی افک آپ کے پیش نظر ہوگا کہ حضرت مستح نام کے ایک صحابی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی خبرگیری بھی کرتے تھے، ان کی کفالت بھی کرتے تھے، مالی امداد بھی کرتے تھے، تو وہ دشمن، وہ منافقین جو اس واقعے کو یا حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر تہمت لگاتے ہیں اور اس واقعے کو ہوا دیتے ہیں، اتفاقاً اس میں حضرت مستح علیہ السلام، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو اس کا پتہ چلتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، تھوڑا سا دل گرفتہ ہوتے ہیں، اور جب حضرت عائشہ کی براءت میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ ان کی مزید خبرگیری یا ان کی اعانت نہیں کریں گے۔ اس پر بھی پھر قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں اور حضرت ابوبکر ایک طرح سے پھر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے ان کی پرورش کرتے تھے اب اور زیادہ بڑھا چڑھا کر کریں گے۔ تو یہ تو ان کے ساتھ اعانت یا خبرگیری کا معاملہ ہے جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور ان کی طرف سے آپ کو کسی دل آزاری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، ان کے لیے ہمارے سامنے یہ مثال موجود ہے۔ کبھی کبھی ہم احسان ایسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن سے ہمارا دور کا واسطہ نہیں ہے، ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ تو دور کا واسطہ دیکھیے یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بہت زیادہ آپ پہ ظلم کیا ہو، جی، آپ فتح مکہ کے بعد دیکھیے کہ حضرت اکرمہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا میرے شوہر کے لیے بھی معافی ہے، میں تو ایمان لاتی ہوں آپ کے اسلام پر، آپ کے دین پر۔ اس کے پیچھے حضرت ہند کھڑی ہوتی ہیں جو بھی ابھی ایمان نہیں لائی ہوتی ہیں، وہ ہند جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی، دانتوں سے چبایا تھا، وہ بھی کہتی ہیں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی معافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں معاف کر دیا۔ یہ احسان کی کتنی بڑی مثال ہے کہ جس شخص نے آپ کے چچا کے کلیجے کو چبایا ہو اس کو بھی معاف کرنے کے لیے ایک لمحہ نہیں لیا آپ نے۔ یہ احسان کی بہترین مثال ہے۔ یہ تھوڑی سی اور وضاحت مولانا صاحب، آپ کو وحشی یاد ہوگا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تاک کر حربہ پھینکا تھا، چھوٹا سا ایک یہ ہتھیار ہے، حربہ کہلاتا ہے، جو اس میں بڑی مہارت تھی اس کو، تو تاک کر حربہ پھینکا اس نے جو حضرت حمزہ کے ناف کے آر پار ہو جاتا ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ بھاگ جاتا ہے اپنی جان کے خوف سے، جب فتح مکہ کے بعد یہ بھاگ جاتا ہے، لیکن بعد میں جب اس پہ اسلام کی حقانیت روشن ہوتی ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے حبشی وحشی اور کہتا ہے کہ میں وحشی ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ہرا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف تو کر دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کوشش کرنا کہ بہت زیادہ میرے سامنے نہ ہو، جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو معافی کی یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن پھر اس سوال کی طرف آ رہے ہیں مولانا صاحب کہ ایسے لوگ جو اجنبی ہیں، ہماری مدد کے، ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ بے لوث بے غرض مدد کرنا، احسان کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس پر کتنا اجر؟ دیکھیے احسان جو ہوتا ہے وہ بے لوث ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ رکھے کہ میں یہ احسان کر رہا ہوں اور ہمیں ان سے کوئی صلہ چاہیے، کوئی بدلہ چاہیے، اگرچہ وہ مالی امداد ہو، زمانے میں اس کو مشہور ہونا ہے، عزت افزائی کے لیے اگر وہ ایسا عمل کر رہا ہے تو اس کو احسان نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو ایک سودا کر رہا ہے آپ کے ساتھ کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا، اس کے بدلے مجھے آپ سے عزت چاہیے، آپ سے احترام چاہیے، آپ سے دنیا کی کوئی اور چیز چاہیے۔ تو یہ ایک سودا ہو گیا، اس کو احسان نہیں کہتے۔ احسان تو وہ ہے جو اہل بیت نے کیا تھا،
وہ کہتے ہیں اہل بیت کا واقعہ قرآن مقدس میں موجود ہے، ان الابرار یشربون من کاس مزاجها کافورا. اس آیت مبارکہ کو پوری پڑھتے جائیے. اس میں 3 دن کا واقعہ ہے کہ 3 دن اہل بیت اطہار نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن اور ان کی ایک خادمہ، 5 لوگوں نے روزہ رکھا اور بھوکے تھے، پیاسے تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت علی باہر سے تھوڑا سا جو لے کر آتے ہیں محنت کر کے، اس کو پکایا جاتا ہے، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے، لیکن باہر سے دستک ہوتی ہے کہ میں مسکین ہوں، کھانا اسے اٹھا کر دے دیا. اگلے دن آواز ہوتی ہے میں یتیم ہوں، اسے اٹھا کر دے دیا. اگلے دن آواز آتی ہے کہ میں اسیر ہوں، غلام ہوں، وہ کھانا پھر تیسرے دن ان کو دے دیا اور پانی پہ فاقہ کر لیا. اور اتنا سارا احسان کرنے کے بعد ان کی زبان سے یہ کلمات کیا نکلتے ہیں؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. کہ ہم یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کھانا کھلانے کے بدلے، اس احسان کے بدلے ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. یہ اس کا بدلہ تو صرف ہمیں اللہ سے ملنے والا ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. تو یہی احسان ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائی کریں تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا جزا ہمیں اللہ دینے والا ہے، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. بالکل. مولانا صاحب، آپ کو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی بھی یاد ہوگی جس کے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کا اظہار اس آیت میں کیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، یہ بے غرض، بے لوث. تو یہ وہ ہے احسان کی وہ صورت جو کہ اللہ کو بھی پسند ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ احسان بے لوث ہوتا ہے، جہاں کوئی مفاد شامل ہو جائے، کوئی انسان کی ذاتی کوئی انٹرسٹ شامل ہو جاتا ہے، کوئی خواہش، کوئی لالچ، کوئی ترغیب، تو پھر وہ احسان نہیں رہتا. تو یہ احسان ملوث کس طرح ہوتا ہے اور اس کی روح کس طرح باطل ہو جاتی ہے؟ بالکل. اگر کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہے اور کوئی نیت اس نے رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس سے کوئی بدلہ لیں گے، یا پھر اس احسان کرنے کے بدلے وہ اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ احسان کیا، یا کسی کے سامنے اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہم نے فلاں شخص کو یہ امداد کی، تو یہ احسان قرآن مقدس میں باطل ہو جاتا ہے. قرآن مقدس صاف صاف کہتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو، اپنے احسانات کو احسان جتلا کر یا پھر ان کو تکلیف دے کے ضائع مت کر دو. اگر آپ اس شخص سے بالمشافہ اگر آپ بتا دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ احسان کیا، آپ کچھ ایسا عمل پیش کر رہے ہیں، اس کے سامنے فخر کر رہے ہیں، اس کے سامنے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ احسان جتلانا ہو جاتا ہے. اور اس احسان کو کسی کے سامنے بیان کر دینا اس آدمی کے لیے یہ عزا ہو جاتا ہے، یہ ذلت کی بات ہو جاتی ہے، تکلیف کی بات ہو جاتی ہے کہ یار اس شخص نے میری مدد تو کی لیکن دوسروں کو بتا بھی دیا. جیسا کہ آج کے ماحول میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی کسی شخص کی مدد کرتا ہے تو آج تو سیلفیوں کا دور چل رہا ہے. کسی شخص کی امداد کی اور سیلفی لے کے اس کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ لوگوں پہ پھیلا دیا کہ ہم نے یہ امداد کی. یہ ضائع ہو جاتا ہے. قرآن مقدس نے صاف صاف کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات، احسانات کو ظاہر کر کر، جتلا کر اس کو ضائع مت کرو، یہ تمہارا باطل ہو جاتا ہے. اس لیے نیت صاف رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی احسان کرے تو اس کو جتلائے نہیں. اگر جتلائے، یہ تکلیف جو ہوتی ہے، اس تکلیف کی جو آواز جو نکلتی ہے، یہ تکلیف اللہ تک پہنچتی ہے، اور اللہ رب العزت خوب دیکھنے والا ہے کہ جو اس کے بندے کو تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی اس کو عطا کرتا ہے. بالکل. مولانا صاحب، آپ نے کہا نام و نمود کا زمانہ ہے، تشہیر کا زمانہ ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو کار خیر ہے یا اس کے اعمال حسنہ ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہوں، تاکہ وہ لوگ کہیں کہ بہت اچھا ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت لوگوں کی مدد کرتا ہے. لیکن جیسے آپ نے بھی نیت کا ذکر کیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس شخص کی اگر نیت خالص نہیں ہے، عمل تو باطل ہوا ہی. جس شخص کے ساتھ وہ احسان کر رہا ہے، اس شخص کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اس کے احسان کے پس پردہ اس کے مفاد کو یا اس کی بدنیتی کو بھانپ لے. بالکل، یہ بھی ضروری ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی پہ احسان تو کر رہا ہے، لیکن جس پہ احسان کیا جا رہا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ احسان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مفاد کیا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگوں سے احسان لینا ان کو بڑھاوا دینا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مصیبت اور پریشانیاں جب آئیں تو صبر اور شکر سے کام کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو. کسی سے احسان لینے سے بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ سے احسان کو طلب کرو. اور اگر مجبوری آ گئی تو احسان جب لیں تو اس احسان کو ظاہر بھی کر دوں اس کے سامنے کہ یہ جو آپ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، یہ بطور قرض آپ ہمیں دے رہے ہیں یا آپ ہمارے اوپر لوجہ اللہ کر رہے ہیں.
اس بات کا اظہار ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے سامنے ایک صاف پکچر آ جائے کہ اگر میں اس کو دے رہا ہوں تو مجھے اس کو ذلیل نہیں کرنا ہے، بار بار اس کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کرنا ہے کہ ہم نے تمہیں دیا تھا. اور اس بات سے بچنا بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو بڑھاوا نہ دیا جائے جو لوگوں کی نیتیں صاف ظاہر ہو جاتی ہیں کہ یہ مجھ سے کوئی فائدہ لینے والا ہے. جی، اب ہم آتے ہیں اس تصویر کے دوسرے رخ کی جانب. کبھی کبھی انسان کی نیت صاف ہوتی ہے لیکن وہ شک کے دائرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بے لوث کسی کی مدد کون کرتا ہے. ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کا کوئی مفاد ہوگا تبھی یہ ہماری مدد کر رہا ہے، بدلے میں سے کچھ چاہیے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی بے شمار ہیں اور اسی لیے یہ دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے. تو ایسے لوگ جن کی نیت بہت صاف ہوتی ہے لیکن وہ شک کے دائرے میں آ جاتے ہیں، تو کس طرح وہ اپنی نیک نیتی کا بدلہ یا اجر اللہ سے طلب کریں؟ دوسری بات کہ جیسے احسان ہے تو احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. احسان فراموشی کی سزا کیا ہے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو؟ جی، پہلے اس بات پہ آتے ہیں کہ جو احسان جب کسی پر کیا جائے اور سامنے والا اس کے ذہن میں یہ کہ مجھ سے کوئی بدلہ چاہتا ہے، اس نے ایک ذہن بنا لیا کہ اس کا کوئی مفاد ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنین کے بارے میں بہترین گمان رکھو. تو پہلے ذہن میں کسی کے لیے کوئی پکچر بنا لینا یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے. قرآن مقدس نے فرمایا ان بعد الظن اسم، کہ بعض ظن آپ کے ایسے ہوتے کہ وہ گناہ بھی ہوتے ہیں. ایک مسلمان بھائی، ایک مومن آپ کے لیے بہتری کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ مجھ سے کوئی مفاد چاہتا ہے، تو ایک طریقے سے ایک دروازے کو آپ بند کر رہے ہیں. وہ شخص اور لوگوں کی بھی مدد کرنا چاہتا ہوگا لیکن آپ اس بات کا جب اظہار کر دیں گے کہ آپ کی کوئی نیت ہے، غلط نیت ہے، تو اس شخص کے اندر یہ خوف آ جائے گا کہ اب میں بدنام ہو جاؤں گا، اب میرے لیے یہ مشہور ہو جائے گا کہ میں کوئی مفاد کے تحت جو ہے ان کی مدد کر رہا ہوں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بات عام کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظن المؤمنین خیرا. آج کے دور میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمان بھائی کے بارے میں جب تک کوئی چیز واضح نہ ہو جائے اچھا گمان رکھا جائے. بدگمانی کی وجہ سے ہی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لوگوں میں دوریاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ماحول خراب ہوتا ہے. ماحول کو بہتر اور درست کرنے کے لیے سب سے پہلے دوسروں کے لیے اچھا گمان کریں، اور کوئی بھی کنفیوژن ہو، آج مواصلات کے انتظامات بہت زیادہ عالی طور پہ ہیں، آپ بالمشافہ مل سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، ویڈیو کالز کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو ایکسپریشن بھی دکھ جائیں گے. کبھی کبھی ایکسپریشن نہ دکھنے کی وجہ سے مکالمے میں یا بات چیت میں اختلافات ہو جاتے ہیں. جی، تو اس کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے. اب ہم احسان فراموشی کی جانب آتے ہیں. مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے، ہم سب سماجی مخلوق کہا گیا، سوشل اینیملز ہیں. ربط اور تعامل کے بغیر کام نہیں چلتا، لین اور دین کے بغیر کام نہیں چلتا. کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا رفیق چاہیے ہوتا ہے جو اس کا معاون و مددگار ہو. چلے سفر میں ساتھ، جب مطلب نکل گیا تو اس سے بہتر اگر کوئی مددگار نظر آ جاتا ہے، اس سے بہتر کوئی متبادل نظر آ جاتا ہے، تو اس شخص کو جو اس نے ایک لمبا سفر اس کے ساتھ اس کی مدد کی تھی، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو کسی مقام تک پہنچانے میں، اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اور تو نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح. تو یہ احسان فراموشی کی کون سی صورت ہے؟ احسان فراموشی ایک سمجھ لیجیے ایک لعنت ہے. اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، وہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ میری طرف سے لعنت تو نہیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کو کسی مقام پہ پہنچایا، اور اس کے بعد آپ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس شخص کو آپ نے فراموش کر دیا جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا اور آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں مدد کی تھی، تو آپ جو ہے یہ غور کیجئے، جیسا کہ علماء نے فرمایا بھی ہے کہ جب آپ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں، آپ کی زندگی میں تمام تر آسانیاں ہی آسانیاں آتے چلے جائیں، تو ایک بار پیچھے مڑ کے ضرور دیکھیے کہیں آپ غلط راستے پہ تو نہیں ہیں. کیونکہ یہ بہت ضروری کہ اپنے پیچھے نقشے پاک کو یاد رکھنا ہے. وہ تاریخیں، وہ ہسٹری مٹ گئی ہے جس نے اپنی پہلے قدم کو یاد نہیں رکھا. تو اپنے پہلے قدم کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ہماری اسلامی تاریخ کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک لفظ کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا، اسی لیے کہ ان لفظ کو بھولنا نہیں. وہی احسان کی سب سے پہلی بنیاد ہیں. ان کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں، ان کو چھوڑنے کے بعد آپ ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، اور آخرت میں تو آپ کا صلہ جہنم ہے ہی اگر آپ ان احسان کو احسان کے بدلے چکاتے نہیں ہیں. احسان کو چکانے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ احسان کو چکانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو آپ اس کو بنا بتائے کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کریں.
اگر بنا بتائے مدد نہیں کر سکتے آپ بالمشافہ اسے ملیں، اسے بات کریں. یہ مواصلات کے جو طریقے ہیں یہی انسانی زندگی کو طے کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو اور اپنے بھائی کی زندگی کو کتنا بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. مس کمیونیکیشن یہ بہت بڑا عیب ہے اور یہ بہت بڑی لعنت ہے کہہ لیجئے. اس کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے. آپ کو کسی سے بدگمانی ہے، آپ اس کے پاس جائیے، ملیے، بات کیجئے اور اس کو طے کیجئے کہ آپ کس طریقے سے اس کو حل کر سکتے ہیں. احسان کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو اور سامنے والے کو کے پاس جب احسان جائے تو اس کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ مجھے بھی اس کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی دینا ہے. مولانا صاحب، احسان کی ادنا ترین صورت کیا ہے؟ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ لیکن ادنا ترین صورت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، احسان کی ادنا ترین صورت یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ جو اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، کوئی مالی امداد کی ہے یا کسی اور طریقے سے کوئی امداد کی ہے، اگر اس کو آپ ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعائے خیر کریں. بہت شکریہ. امرین ہے بلاسپور سے اور ایک کالر اور ہیں، ان کا نام بھی ہم ابھی لے لیں گے، لیکن یہ امرین پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے سوال کیا ہے. ہیلو، میں ممی پاپا بہت پریشان ہے. پاپا کی وہی روزی روٹی میں جو بھی تھی وہ بھی سب ابھی کچھ بھی نہیں ہے ان کا جینے کا ذریعہ، تو اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے امرین، تھوڑا سا انتظار ہے. نظر بھائی خورجہ سے. جی نظر بھائی، سوال بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کے پروگرام سے بہت اللہ کا شکر ہے، بہت فائدہ ہے. اللہ آپ کو جزاک فرمائے. آمین آمین. جی بھائی. اور باجی سوال یہ ہے، میرا بیٹا ہے 15 سال کا، 16 سال کا. اس کی ایک دم اچانک ایک دم کبھی کام میں درد ہونے لگتا ہے، کبھی ایسا گرا ہو جاتا ہے، کبھی صحیح رہتا ہے. اس کے لیے کچھ ایسی دعا بتا دیں یا اس کے لیے کچھ ایسے بتا دیں اور دعا کو آپ کی درکار سے ذرا بھی. جی اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے. نظر بھائی کاغذ قلم ضرور اپنے پاس رکھیے گا. تھوڑا سا انتظار. شگفتہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، مدھیہ پردیش سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے بہن. نہیں، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں شگفتہ. سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ کی شگفتہ. رہنمائی، آپ لوگوں کی رہنمائی کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کی بہت جزائے خیر دے. آمین. سوال یہ ہے باجی کہ جیسے موٹی موٹی جائے نماز ہوتی ہے نا، اس پہ نماز ہو جاتی ہے کیا؟ مسجدوں میں جو موٹی موٹی قالینیں بچھی رہتی ہیں اس پہ نماز ہو جائے گی؟ یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب کیا حکم ہے؟ جی دیکھیے، سجدہ کرتے وقت اگر آپ کا سر وہاں پہ ٹک نہیں رہا ہے، جیسے کبھی کبھی گدے اتنے زیادہ نرم ہوتے ہیں کہ آپ نے سر رکھا اس پہ اور سر بہت زیادہ اندر چلا گیا، ایک جگہ پہ ٹکا نہیں، تو ایسی نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہوتی ہے. لیکن اگر موٹی قالین بھی ہے لیکن آپ کا سر وہاں پہ ٹک رہا ہے، وہاں پہ محفوظ ہے، تو رکا ہوا ہے، تو اس پہ نماز بالکل ہو جاتی ہے. اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. جی یعنی زمین کی سختی محسوس ہو اور سر دھسے نہیں. جی جی بہت شکریہ مولانا صاحب. بچے کے بارے میں جیسے بھائی نے کہا کہ 15-16 سال کا بچہ ہے لیکن کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے، تو مکمل صحت یابی کے لیے، شفا کے لیے کوئی دعا. دیکھیے، ایک عمل ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، بہت بہترین عمل ہے. یہ تمام چیزوں میں بہت مجرب ہے اور اس کا مشاہدہ میں نے خود بھی کیا ہے. نوٹ کر لیں اس کو کہ 1 ہفتے کا عمل ہے. اتوار سے شروع ہوتا ہے، سنڈے سے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. سب سے پہلے دن جو ہے یا واحدو یا احدو، ہر فرض نماز کے بعد 100 بار. اس کے بعد اگلے دن سوموار کو جو ہے، اس کے بعد آپ سوموار کو پڑھیے یا فردو یا حمدو. تیسرے دن یا حنانو یا منانو. چوتھے دن یا حیومو یا حیو یا قیومو. اور اس کے بعد پھر 5ویں دن یا ذل جلال والاکرام. اور 6ٹھے دن یا رحمانو یا رحیمو. اور 7ویں دن ایک اور عمل ہے اس کا، یا رحمانو یا رحیمو اور یا اللہ یا احدو. یہ 7 دن کا آپ کا عمل ہے. اس کو آپ 1 ہفتہ کم سے کم مکمل کیجئے. 5 وقت کی نماز مکمل کریں اور نماز کے بعد اس کو فوراً پڑھیں. بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز خیر کا معاملہ ہوگا. یہ بہت مجرب عمل ہے. ٹھیک ہے. باہر سلطانہ صاحبہ کانپور سے ہمارے ساتھ ہیں. بہن بتائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی باجی سن رہے ہیں، فرمائیے. ہلو. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن نے عقیقہ کروایا، جب اس کا قربانی ہوئی تو اس کے بچے کے پیٹ میں، مطلب بکری کے بچے کے پیٹ میں بچہ نکلا، تو کیا وہ عقیقہ جائز مانا جائے گا؟
ठीक है। और एक सवाल और बाकी, ये जो मौलाना लोग, एक मौलाना ने बताया इसमें तहजीब टीवी पे कि रजब के कोई रोजे और नमाज जो होती है वो मतलब है नहीं, 27 तारीख का रोजा भी, तो ये बताइए इसके बारे में तफसील से। ठीक है, रजब की 27 तारीख का रोज़ा, इसके बारे में जानना चाह रही हैं, लेकिन तबस्सुम से बात कर रहे हैं। ये रामपुरा से हमारे साथ हैं। फरमाइए, सवाल क्या है? बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। घर में बहुत परेशानी है बाजी, अब 3 बहने हैं, थोड़ा मौलाना से तो बोलिएगा दुआ करने। इंशाअल्लाह। ठीक है, दो बातें हैं मौलाना साहब। परेशानियों की नौयत, अगर माली परेशानी है तो इसी तरह का सवाल अमरीन का भी है, जिन्होंने कहा कि घर में रोजी रोटी की बहुत दिक्कत है। तो पहले तो रिस्क की फराखी के लिए इन दोनों के कोई दुआ बता दीजिए। जी, बेहतरीन इसका एक अमल है जिसको मैं थोड़ा सा वाक़या से बताना चाहूँगा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और वो काफ़ी बीमार होते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके पास 2 थैलियाँ वो दिरहम की देते हैं कि आप इसको अपने पास रख लीजिए, आपकी बेटियाँ हैं और आपके घर के खर्चे बहुत हैं, आप के काम आएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थैलियाँ हज़रत उस्मान को वापस कर देते हैं कि आप इन्हें ले जाइए, किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। मेरी बेटियाँ हमेशा सूरह वाक़िया पढ़ के सोती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरी बेटियाँ हमेशा सूरह वाक़िया पढ़ के सोती हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो सूरह वाक़िया पढ़ेगा रोज़ाना उसको कभी रिस्क की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सूरह वाक़िया को जो है एक मामूल बना लीजिए कि रोज़ उसको पढ़ें। और सबसे बुनियादी चीज़ है कि नमाज की पाबंदी की जाए, घर में पाकी रखी जाए, नमाज की पाबंदी की जाए और उसके बाद अमल किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो काफ़ी मकबूल होता है। जी, अब बहन, जैसे इन्होंने बताया कि घर में 3 बहनें हैं, इसका मतलब शादी का मसला भी दरपेश है, उसके लिए कोई वजीफा बता जी, दीजिए। उसके लिए ही ये अहम वजीफा है कि सूरह वाक़िया की तिलावत रोज़ाना एक मामूल बना लें। जी, ख़ास तौर पे वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो मशगला था और जो उनका अम्र था वो यही था कि उनकी बेटियां जो हैं रोज़ाना इसीलिए पढ़ा करती थी कि ताकि उनकी शादियों का जो मसला है वो हल हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अकीक़े का के बारे में जो सवाल आया है कि जब वो कुर्बानी की गई तो उसके पेट में बच्चा था बकरी के, तो क्या उसके बारे में क्या हुक्म है? उसके बारे में ये हुक्म है कि अगर पहले से मालूम था कि वो बकरी जो है हमल से है, तो ऐसी बकरी का जो है को ज़बह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पेट में पहले से बच्चा है। और अगर नहीं मालूम था और ज़बह किया फिर बच्ची निकली तो आपका अकीका जो है हो जाता है। जी, 27 रजब के रोज़े के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, जो भी रोज़े रमज़ान के अलावा रखे जाते हैं वो सारे के सारे नफली रोज़े होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रजब में खूब रोज़े रखा करते थे, शाबान में भी रोज़े रखा करते थे, और सहाबा किराम ने भी उनकी इत्तिबा करते हुए रजब में रोज़े रखे, शाबान में भी जो रोज़े रखे। तो ये जो रोज़े नफली होते हैं इनको रखने में कोई कराहत नहीं, और ख़ास तौर पर उस दिन जिस दिन अल्लाह की कोई अजीम नेमत उतरी हो उस दिन रोज़े रखना ये बाइसे सवाब है। और 27 रजब को मिराज शरीफ भी है और उसमें हमें नमाज का तोहफा मिला है। इससे बड़ी अजीम चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है कि उस शुक्राने में हम अल्लाह की बारगाह में रोज़े का एहतमाम करें और रोज़ा रखें। बेहतरीन चीज़ है। बहुत बहुत खूब मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। महजबी साहबा सोनापुर से, फरमाइए, सवाल क्या है? महजबी, टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए, बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। बरेली चल रहे हैं एहसन भाई के पास। जी एहसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा ये सवाल है, लोग एहसान करते भी हैं और जतलाते भी हैं, इसलिए क्या जतलाना भी जरूरी है? ठीक है, कभी कभी एहसान को जाहिर करना ताकि दूसरों को उस नेकी की तरगीब हो, क्या ये एहसान को बातिल कर देता है? एहसान का जो सवाल है, देखिए, एहसान जतलाना, इसमें नीयत का बहुत दखल है कि अगर इस नीयत से एहसान जतला रहे हैं कि आपको जलील करना मकसूद है, अपनी बर्तरी दिखाना मकसूद है, दुनिया की शोहरत मकसूद है, तो ये आपके एहसान को बातिल कर देता है, आपका कोई सवाब बचा ही नहीं, खत्म हो गया। और अगर आप इस नीयत से एहसान को बता रहे हैं कि लोग उससे तरगीब हासिल करें, लोग भी एहसान की तरफ बढ़ें, जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था जब उन पे पानी को बंद कर दिया गया था। आपने आवाज़ लगाई थी कि ए लोगों, क्या तुम भूल गए वो दिन कि जब हमने तुम्हारे लिए मीठे पानी का कुआं अपनी जेब से खरीद के तुम्हारे लिए आम कर दिया था। उस एहसान को याद दिलाना इसलिए है कि आपका दिल नर्म हो, आप लोगों पर जुल्म ना करें और इस तरह के अमूर में आप आगे बढ़ें। तो एहसान की ये अगर सूरत है तो ये बेहतरीन चीज़ है।
نماز کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے جا کر پڑھتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ گھر والے بھی دیکھ کے نماز پڑھیں اور جن کے پاس ہم گزرے وہ بھی نماز پڑھیں، نیت کا دخل ہے صرف۔ بالکل سر۔ شبانہ صاحبہ بارہ بنکی سے، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ شبانہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ شبانہ صاحبہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے۔ ایسا لگتا ہے یہ اپنی گفتگو میں محو ہے اور ہماری بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ علی گڑھ چل رہے ہیں عائشہ صاحبہ کے پاس۔ جی بہن فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر پہ اپنے سارا خرچہ کرے، ہر طرح سے اس کی مدد کرے، اور جب اس کو ضرورت ہو تو وہ اس کا ساتھ نہ دے، تو ایسی صورت میں کیا بیوی اس کو اپنا احسان یاد دلا کر اس سے دلا سکتی ہے؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے۔ جی بہت اچھا سوال ہے بہن کا کہ بیوی احسان پہ احسان کیے جا رہی ہے لیکن شوہر ہے کہ اس احسان کو قبول نہیں کر رہا اور اس کے عوض میں اس کے ساتھ احسان نہیں کر رہا۔ ایسے معاملات میں یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بیوی جتنا زیادہ قریب شوہر سے ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے علی الاعلان ارشاد فرمایا عائشہ سے۔ پھر پوچھا کس سے محبت، کہا عائشہ سے۔ آج کل محبت کو عام کرنا، یا کسی نے اگر کہہ دیا کہ ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی محبت اپنی بیوی سے عام کرو۔ یہاں تھوڑا سا اضافہ مولانا صاحب، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دریافت کیا کہ مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا عائشہ کے باپ سے، یہ نہیں کہا ابو بکر سے۔ وہاں بھی بیوی کی محبت صرف اس لیے کہ یہ امت کے سامنے ایک مثال ہو، اسوہ ہو۔ جی گفتگو جاری تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی تیسرے شخص کو بیچ میں لانا بہتر نہیں ہوتا۔ ایسی صورتوں میں اپنے شوہر کے پاس جائیں، ان سے گفتگو کریں اور ان کو اچھے انداز میں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے احسان کو یاد دلایا، آپ اپنے احسان کو بہترین سے بہترین انداز میں، جو آپ کا انداز ہو سکتا ہے، اسے پیش کریں اور ان کی خدمت کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور بیویاں جب شوہروں کے سامنے جب اچھے انداز میں کوئی بات کہتی ہیں تو شوہر اس کو قبول بھی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اگر کوئی ایسے ہیں کہ قبول نہیں کر پا رہے تو ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی خدمت میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دیں اگر ان کی رضامندی میں، تو وہ ضرور آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اتنا پاکیزہ اور مقدس ہے کہ اس میں احسان کا تصور کہیں نہیں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع کلامی کے لیے معذرت، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سجدے کا حکم دیا ہوتا تو میں کہتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا بیوی پر اس طرح حق ہے کہ اگر اس کے پورے جسم میں پیپ پڑ جائے تو اگر بیوی اپنی زبان سے اس کو چاٹ کر بھی صاف کرے تو بھی حق ادا نہیں ہو پاتا۔ دیکھیے بیوی اور شوہر کا جو رشتہ ہے وہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ ماں باپ کا بھی نہیں ہے۔ حضرت آدم آئے تو ان کی بیوی آئی، ماں باپ نہیں آئے پہلے۔ تو سب سے بنیادی جو رشتہ ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہی ہے۔ ماں باپ کی الگ فضیلتیں ہیں، ان سے انکار نہیں ہے، لیکن جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہے، اور اسے ہم حسن سلوک کہہ سکتے ہیں، احسان سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ظفر اسلام صاحب فرمائیے، آپ سیلم پور سے بول رہے ہیں، سوال کیا ہے؟ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے لڑکے کو شادی 7 سال پہلے کیا تھا جی، اور وہ بھیج نہیں رہا تھا، بیچ میں وہ کیس کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا مار پیٹ کیا، اب کیس کر دیا ہے تو اب اس کے وشے میں کیا کریں؟ کس کو بھیج نہیں رہا تھا ظفر بھائی؟ ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی کی آواز، کس کو بھیج نہیں رہا تھا؟ کیس کس وجہ سے ہوا ہے؟ کس بنیاد پر کیس ہوا ہے؟ وہ لڑکی کو رخصت نہیں کر رہا تھا، میں اپنے لڑکے کو شادی کیا تھا۔ اچھا، یعنی آپ اپنے سمدھی صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کیس کر دیا ہے؟ ہم اپنے سمدھی صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی بات پوری طرح پہنچ گئی، تھوڑا سا انتظار۔ پیلی بھیت سے عرفان ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عرفان فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عرفان بھائی، ہمارے جسم میں پورے بدن میں درد رہتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو پیروں میں بہت درد ہوتا ہے، ہمارے گھر والی کے اس کے بھی ایک پیر میں بہت درد ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے، آپ اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیجیے۔
ٹھیک ہے، غور سے سنیے. جی جی سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے پانی پہ لا فیہا قولون ولا ہم ینزفون، لا فیہا غولون ولا ہم ینزفون، اس کو 7 مرتبہ پیچھے اور آگے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں. اس کو خود بھی پئیں اور جہاں پہ درد ہے وہاں پہ تھوڑا سا اس کو مل لیں. ساتھ ہی ساتھ کسی طبیب کو بھی، اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں. اور خاص طور پہ نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد خاص طور پہ اس کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ قبول کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ عمل بھی کریں. ایک بار دوہرا دیجئے وہ آپ نے آیت جو بتائی. لا فیہا غولون ولا ہم ینزفون. بہت شکریہ مولانا صاحب. مقدمے کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ سمدھی صاحب نے مقدمہ کر دیا ہے. جی اس کے لیے جو قرآن مقدس نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات پڑ جائیں سمدھیوں کے بیچ میں اور شوہر بیوی کو ملانے کے بیچ میں، تو کسی ایسے شخص کو بیچ میں رکھیے، حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، سمجھدار 2 لوگ ہوں جو ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے دونوں کو بیٹھا کر باتیں کیجیے. جو اختلافات ہیں ان پہ غور کیجئے، تفصیل سے بات کیجئے اور اس کو حل کرنے کی خود کوشش کیجئے. کیونکہ اگر کوئی عمل آپ خود آگے بڑھ کے کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو کوئی آپ سے جو ہے دوسرا کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. یہ آپ کا خود کا عمل ہونا چاہیے. گھر کے گھریلو معاملات کو گھر کے اندر ہی طے کر لینی چاہیے. اس کو باہر کیس لے جانا یہ سب اچھی باتیں، درست باتیں نہیں ہیں. جہاں تک ہو سکے گھر کے گھریلو معاملے ان کو گھر کے اندر ہی حل کر لینے چاہیے. جی اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. بارہ بنکی سے شبانہ فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہلو باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی ہم لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی عمر خوب ہو اور آپ کی اچھی رہی، یہ چینل چلتا رہے. آمین آمین. پروگرام. اور باجی میری امی کے لیے دعا کریے. میری امی کے بخار رہتا ہے، بہت پیشاب ہوتا ہے، مگر وہ نماز کے لیے کہتی ہیں، وہ پڑھ نہیں پاتی ہیں. اور میرا سوال ضرور سن لیجیے ایک اور. جی ہلو. جی جی دوسرا سوال. ہماری امی قرآن ہمیں پڑھاتی ہیں، پارہ قرآن شریف ہم 25واں پارہ پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہلو. جی 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 سن رہے ہیں. آپ 30واں پارہ پڑھ رہی ہیں پھر؟ جی ہماری امی کہہ رہی کہ دعا کر دیجیے میرے لیے، امی کے لیے آپ دعا. اور میری بڑی بہن کا خواب ہے، ضرور سن لیجیے، بہت اہم خواب ہے. سنائیے سنائیے. جی بہن وقت کم ہے، جلدی سے سنائیے. ہلو. ہاں سن رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ بہن. تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سب لوگوں کو. آمین آمین. جی کیا خواب دیکھا؟ جی ہمارا خواب ہے، ہمارے ابو نہیں ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور ہم نے ہمارے اپی نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، ان کے پیچھے بھیڑ چل رہی ہے خوب، اور جو ہے وہ جو ہے لوہے کا مطلب پہنے ہیں، اوپر سے لباس پہنے ہیں، اور ہمارے ابو بھی ان کے ساتھ ہیں. ہماری اپی تھوڑی تھوڑی کھیر بانٹ رہی ہیں، مگر تھوڑی تھوڑی، مگر میرے ابو ان کے ساتھ چلے گئے ہیں اور میری اپی جو ہے رہ گئی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں خواب میں، اور جو ہے اور سب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خواب اپنے ذہن میں رکھیے گا مولانا صاحب. نسیم صاحبہ کا سوال شامل کر لیتے ہیں، یہ سیتا پور سے ہمارے ساتھ ہیں. نسیم صاحبہ سوال بتائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے سسرال میں ہم سے بہت جھگڑے ہوئے، ہمارے گھر میں جو ہے ہمارے ہم کو شادی کر کے لائے تھے، روز مارنے کھڑے ہو گئے، اور روز جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو ہم نے ان سے اپنا گھر خالی کرا دیا. اس کے بعد جو ہے پھر وہ گھر چھوڑ کے چلے بھی گئے، 1 لاکھ روپیہ لیا. اب ہم کو یہ احساس ہوتا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب وہ ہیں بھی نہیں، تو اور ان کے بچے سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کیا کریں مولانا صاحب؟ کہ شوہر ابھی ہیں، کہیں چلے انہوں گئے. نے کہا کہ وہ چلے تو گئے تھے لیکن اب وہ ہیں نہیں، اس کا مطلب ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بچے بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ان کی دوسری شادی تھی اور وہ بچے ان کی پہلی بیوی سے تھے. تو اب ان کے لیے معافی تلافی کی کیا صورت ہے، اور اگر کچھ حسن سلوک کرنا چاہیں تو کس کے ساتھ کریں؟ جی اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتی ہیں تو یہ بہت بہترین چیز ہے. اگر نماز کی کہیں کوتاہی ہے تو نماز کو مکمل کیجئے، اور دوسری چیز صدقہ جاریہ خوب سے خوب کیجئے، کیونکہ صدقہ جاریہ ہی ہوگا جو آپ کو ان تمام جو گناہ آپ سے ہوئے ہیں، یہ کہہ لیجئے یا آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں،
ان سے آپ کو معافی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، چونکہ اب تو آپ کے شوہر رہے نہیں جن سے آپ معافی طلب کر سکیں بالمشافہ، اس لیے اللہ سے خوب استغفار کیجئے، رو رو کے گڑگڑا کر خوب دعائیں کیجئے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی آواز پہنچے تو وہ آپ کے شوہر کے ذریعہ جو ہے آپ کی معافی کا ذریعہ بھی بنے۔ بالکل صاحب، بخار سے نجات کے لیے کوئی دعا؟ جی، بخار سے نجات کے لیے جو بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، لا فیہا غول ولا هم ينزفون، ایک تو یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور اس کے بعد یا شافی یا وافی کو 70 مرتبہ ذکر کر کے پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اس کو خود پی لیں، اور کسی خاص مقام پہ جہاں پہ آپ کو اگر درد ہے شرمگاہ کو چھوڑ کے تو وہاں پہ اس کو مل بھی لیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ قرآن پاک اگر والدہ بچوں کو پڑھاتی ہیں تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ اس لیے بھی دعا کریں کہ والدہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا رہی ہیں۔ یہ تو بہت ہی عظیم، دو عظیم چیزیں اکٹھا ہو گئیں۔ ایک تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مقدس پڑھتا اور پڑھاتا ہے، تو آپ کی والدہ نے اگر آپ کو قرآن پڑھایا ہے تو سب سے بہتر وہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ بھی ہیں جن کا مقام تو یہ ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو جنت بھی آپ کے پاس ہے اور سب سے بہترین شخص بھی آپ کے پاس دنیا میں ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ایسی مائیں ہمارے پاس ہوں، ہر جگہ ہر گھر میں ہوں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ بالکل، آپ نے خواب بھی سنا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی، خواب انہوں نے جو بیان کیا بڑا ہی پیارا ہی خواب بیان کیا کہ انہوں نے خواب میں حضرت علی کو دیکھا اور وہ زین پہنے ہوئے، ان کے ساتھ ان کے والد بھی ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو نفوس قدسیہ کو خواب میں دیکھنا یہ بہت بہترین علامتیں ہوتی ہیں، اور ان علامتوں کے دیکھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ دعائے مغفرت کرے اپنے والد کے لیے اور اصالہ ثواب کرے ان نفوس قدسیہ کے لیے، اور گھر میں کچھ جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کو صدقے کی راہ میں دے دیا جائے۔ جی، بہت شکریہ۔ جے پور سے فریدہ صاحبہ، فرمائیے سوال کیا ہے؟ فریدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ فریدہ، اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے احسان کے بدلے احسان۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم جب السلام۔ بات کیوں نہیں کی تھی آپ نے؟ ہلو، ہلو، لائن پہ رہیے، بات کیجیے۔ فریدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی ہلو، جی بتائیں۔ جی ہلو۔ سن رہے ہیں فریدہ صاحبہ، بات جاری رکھیے۔ احسان سے متعلق آپ کچھ دریافت کر رہی تھیں؟ جی، میں جے پور راجستھان سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی بہن، ہم جانتے ہیں آپ نے احسان کے بارے میں۔ احسان کے بدلے احسان، احسان تو یہ دیکھیے، اب دیکھو ہمارے شوہر ہے تو ابھی دیکھیے ان کی اتنی مالی حیثیت نہیں ہے جو وہ گھر کے اندر کچھ کریں یا کچھ نہیں کریں۔ جو بھی کچھ کرتی ہوں تو میں اپنے گھر کے اندر میں خود ہی کرتی ہوں، جیسے مکان بنانا، جیسے ہے نا، کسی بھی کچھ بھی کرتی ہوں تو وہ میرے شوہر دماغ میں نہیں لاتے کہ کیا کرا، کچھ نہیں کرا، کچھ نہیں کرا، نہ وہ مطلب ہم پہ دھیان دیتے ہیں، نہ ہم پہ کچھ وہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جو بھی کچھ کر رہی ہو اور جو کچھ کماتے کرتے وہ اپنی بہنوں کو، اپنی سسٹروں کو سب کو دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، بالکل بالکل آپ کا سوال بہت تفصیل سے ہم نے سن لیا۔ قدردانی یا احسان کا اعتراف کرنا، احسان کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی صلہ دے، اس کو کم سے کم اپریشیٹ کیجئے، اس کا اعتراف کیجئے، تو یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ جو یہ انسانی فطرت سے بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، تو آپ کا ایز اے گڈ ول جسچر، آپ کی انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ اسے بھی اس کے بدلے جو ہے کم سے کم اس کو اکنالج کیجئے، اس کا اعتراف کیجئے۔ اگر یہ اعتراف آپ کے اندر باقی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے ضمیر میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہ آپ کے ساتھ کوئی بہتری اور احسان کر رہا ہے اور آپ کے چہرے پہ ذرا سے بھی وہ بشاشت نہیں آ رہی کہ ہاں اس انسان نے میرے ساتھ بہتری کی، تو ان کو غور کرنا ہوگا اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں، ان کے دلوں کو نرم کرے اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ احسان کا بدلہ احسان سے اور کم سے کم چہرے کی خندہ پیشانی سے ہی ان کو چکایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور بیویاں تو ایک مسکراہٹ سے یا چھوٹی سی تعریف سے خوش ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص کسی کے ساتھ ان کے گھر گئے کھانے پر، اور جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ان کو بھی شکریہ ان کا ادا کیا، اور پردے کی آڑ میں جو ان کی اہلیہ کھڑی تھی، انہیں کہا کہ اللہ آپ کو برکت دے، خیر دے، بہت ہی ذائقے دار کھانا تھا، مجھے بہت اچھا لگا اور میں ضرورت سے زیادہ ہی کھا گیا۔ تو وہ خاتون اس بات پر، یہ بات سن کر کے رونے لگیں۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا، میں نے تو تعریف کی ہے، یہ رو کیوں رہی ہیں؟
انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیا بتاؤں، 30 سال ہو گئے میری شادی کو، میرے شوہر نے آج تک مجھ سے یہ بات نہیں کہی، جب آج آپ کی زبان سے یہ کلمات سنے تو میرا دل بھر آیا، میں خود پر ضبط نہیں کر سکی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ شوہروں کے اوپر ضروری ہے کہ کم سے کم تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنی بیویوں کے عمل کی تھوڑی سی تعریف کر دیا کریں، اور اس اگر وہ جھوٹ بھی ہے، ایسے جھوٹ کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اگر ان کی تعریف کر دیں، اگر کھانا بہت ذائقے دار نہیں بھی بنایا ہے، آپ ان سے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں کہ کھانا بہت ذائقے دار تھا، تو اس شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔